अस्सलाम वालेकुम। मोहब्बत हयात होती है बाय मीरा हयात। एपिसोड 3। उसने बंद होती आँखों को बमुश्किल खोलने की कोशिश की थी। इसी पल शजिया और खदीजा बेगम ग्लास डोर खोलते हाल में दाखिल हुई थीं। इतने दिनों से शजिया के चेहरे पर सजी मुस्कुराहट की वजह वो आज समझी थी। दर्द से फटता सर लिए वो बमुश्किल खड़ी हुई थी, मगर आंखों में उतरी धुंध ने सब कुछ धुंधला कर दिया था। और इससे पहले कि वो चकरा कर गिर जाती, सिकंदर ने उसे बाजुओं से थामा था। खदीजा बेगम भी भागी चली आई थी। आर यू ओके दिल? उसके चेहरे की उड़ती हुई रंगत देखकर वो पल में बेचैन हुआ था। आय नूर ने उसे बेगानगी से देखा था। आय नूर को वो खुद से सदियों के फासले पर खड़ा बहुत दूर नज़र आया। हाँ, शायद चक्कर आ गया था। खुद को छुड़ाती वो वहाँ से निकलती चली गई। खदीजा बेगम ने जीना चढ़ती आय नूर की चाल में वाज़िया लड़खड़ाहट महसूस की थी। उनके दिमाग में ख़तरे की घंटी बजी थी, जबकि सिकंदर जो उसके पीछे जाने का इरादा रखता था, अब खदीजा बेगम से सलाम दुआ लेकर शजिया का हाल दरियाफ्त करने लगा। मगर उसका ध्यान मुसलसल आय नूर ही की तरफ था। और फिर ठीक 20 मिनट बाद वो उसके कमरे में मौजूद था। उससे वो सामने ही कालीन पर बैठी नज़र आ गई थी। बेड से टेक लगा के घुटनों में मुंह दिए वो यकीनन रो रही थी। वो दीवाना वार उसकी तरफ लपका था। दिल दिल इधर देखो, मेरी तरफ। क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? उसका चेहरा ऊपर करते वो बेचैनी से गोया हुआ था। वो रोते हुए उसके सीने से जा लगी। उसकी पहली और आखिरी जाए पनाह सिकंदर के मजबूत बाजू ही थे। बस रोए ही जा रही हो, कुछ बताओ तो सही कि हुआ क्या है। अभी सुबह भी मेरे आने पर तुम इतना रोई हो, अब फिर रो रही हो। तुम क्यों खुद को तकलीफ़ दे रही हो दिल, क्यों? उसने धीरे से उसे खुद से अलग किया था। उसके आंसू साफ करता वो कह रहा था, रो रो कर पागल हो गई हो। हालत देखो ज़रा अपनी। अगर अब रोई ना तो बहुत मारूंगा और फिर बात भी नहीं करूंगा तुमसे। अब बताओ मुझे क्या बात हुई है? तुम्हें 100 बार कहा है रोने की बजाय मुझे अपनी प्रॉब्लम बता दिया करो, मैं सॉल्व कर लूँगा तुम्हारी हर प्रॉब्लम। फिर क्यों दिल, क्यों रोकर मेरी जान मुश्किल में डाल देती हो? उसे सीधा होते देखकर सिकंदर ने उसे प्यार से डपटा था। सिकंदर, मैंने आपसे उस दिन बात की थी ना, प्यार हो गया है मुझे। भीगे लहजे में उसने मासूमियत से पूछा था। सिकंदर ने इस बात में सर हिलाया था। वो फिर गोया हुई। मुझे वो चाहिए सिकंदर, हर कीमत पर चाहिए मुझे वो, नहीं रह सकती मैं उसके बगैर। वो फिर से रोने लगी। तो मेरी जान, इसमें रोने वाली क्या बात है? मुझे बताओ कौन है? मैं उससे कल ही मिलता हूँ। रोने से तो मसले हल नहीं होते। मैंने तुम्हें रोना तो कभी नहीं सिखाया था दिल। फिर बात बात पर रोने क्यों बैठ जाती हो तुम, जबकि तुम जानती भी हो कि तुम्हारे आंसू मेरी बर्दाश्त आजमाते हैं। अब वो कह रहा था, अब बिल्कुल चुप, बिल्कुल नहीं रोना। जल्दी से बताओ मुझे कौन है वो, क्या करता है, कैसा दिखता है, तुम्हारे साथ पड़ता है क्या? एक ही सांस में वो सब कुछ पूछ बैठा था। मैं उसको डायरेक्ट आपसे मिलवा दूंगी, बस आप अपना वादा याद रखिएगा जो आपने मुझसे किया था। आय नूर ने कहा था, जिस पर वो होले से मुस्कुराया था। मुझे तुमसे किया वादा कभी नहीं भूलेगा, डोंट यू वरी। मगर अब तुम भी मुझसे एक वादा करो कि आइंदा रोने की बजाय तुम अपनी हर प्रॉब्लम मुझे बताओगी। ओके, मैं अपनी हर प्रॉब्लम आप ही को बताऊंगी और आपसे ही सॉल्व करवाऊंगी। मगर सिकंदर, अगर जो कभी आपने मेरा साथ ना दिया तो मैं बहुत रोऊंगी और आपसे बहुत दूर भी चली जाऊंगी। आखिर में आय नूर ने उसे धमकी दी थी। वो वक्त कभी नहीं आएगा मेरी गुड़िया। उसका गाल छूते हुए वो रसान से गोया हुआ था। फिर आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए वहाँ से निकलता चला गया। आय नूर ने अपने अंदर तक सुकून उतरता महसूस किया। वो नादान इस बात से बेखबर थी कि ये सुकून वक्ती है। अगली सुबह बेहद हसीन थी। सितंबर का महीना था। मौसम में हल्की हल्की खुनकी थी। सूरज बादलों में छुपा जाने कहाँ गुम था। वो अपने कमरे से मुंसलिक टेरेस पर खड़ी नीचे बाएं तरफ बने पूल को देख रही थी। उसे तैरना नहीं आता था।
پانی سے ڈر بھی بہت لگتا تھا، مگر اس پول کو دیکھنا شروع سے ہی اچھا لگتا تھا۔ جب وہ 8 سال کی تھی تب جمیل شاہ نے اسکندر کی خواہش پر یہ پول بنوایا تھا۔ دائیں طرف پورچ تھا، جبکہ درمیان میں سفید چمکتی روش تھی۔ پورچ سے گزر کر عمارت کی پچھلی جانب وسیع لان تھا۔ لان کے آخر میں ملازمین کے کوارٹرز تھے، جن میں سے چند ایک کے سوا وہ باقی سب سے ناواقف تھی۔ بلا شبہ نبیل ولا بے حد خوبصورت تھا۔ وہ ٹیرس سے نیچے جھکی پول کی گہرائی نظروں سے ناپنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ تبھی اس کی نگاہوں نے اسکندر کو دیکھا تھا۔ وہ براؤن شلوار سوٹ میں ہمیشہ سے بڑھ کر وجیح لگ رہا تھا، یا شاید آئے نور کی نظر ہی اس کے لیے خوبصورت تھی۔ پیچھے ہی شجیہ بھی اس کے قدموں سے قدم ملا کر چلنے کی سعی کر رہی تھی۔ آئے نور کی آنکھوں میں مرچیں سی بھرنے لگی تھیں۔ وہ دونوں پورچ کی جانب بڑھ رہے تھے۔ دل آئے نور تیزی سے نیچے کی طرف بھاگی تھی۔ تیزی سے زینہ پھلانگتی آئے نور نے تقریباً بھاگتے ہوئے لاؤنج سے گلاس ڈور تک کا فاصلہ طے کیا تھا۔ تبھی وہ اندر داخل ہوتی شجیہ سے ٹکرائی تھی۔ سوری، مجھے ذرا جلدی ہے۔ اس کا کندھا تھپ تھپاتی وہ فوراً گلاس ڈور کھولتی باہر کی جانب دوڑی تھی۔ اپنے کمرے کی جانب بڑھتی شجیہ نے مڑ کر پورچ کی جانب بڑھتی آئے نور کو دیکھا تھا۔ سکندر، سکندر! دور سے ہی پکارتی وہ اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی۔ اتنی جلدی میں کہاں کی سواری ہے؟ اسے اتنی عجلت میں آتے دیکھ کر وہ بولا تھا۔ چوڑی پاجامے پر بلیک لانگ شرٹ میں اس کی گوری رنگت کھل رہی تھی۔ زرد دوپٹہ کندھے پر ڈالے، بالوں کی اونچی پونی بنائے وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ میچنگ بلیک خصوں میں اس کے گلابی پیر اسکندر شاہ کی توجہ اپنی جانب کھینچ رہے تھے۔ ایسے نیچے کیا گھورے جا رہے ہیں؟ ادھر دیکھیں میری طرف۔ چٹکی بجاتی وہ اس کی محویت توڑنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ وہ ہولے سے مسکرایا تھا۔ مجھے عائشہ کے گھر جانا ہے، چلے آئیں، مجھے ڈراپ کر کے آئیں۔ گاڑی کا دروازہ کھولتی وہ گویا ہوئی۔ وہ ایکچولی گڑیا، میں ابھی شجیہ کو جیولر کے پاس لے کر جا رہا ہوں، وہ اپنا ہینڈ بیگ لینے گئی ہے، بس آتی ہی ہوگی، تم ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ نا۔ شجیہ بالکل ریڈی ہے اور ہمارا بھی جانا ضروری ہے، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ اسکندر کے الفاظ سن کر اس کا بڑھتا ہاتھ وہیں رک گیا۔ وہ پلٹی تھی، تبھی شجیہ وہیں چلی آئی۔ چلیں اسکندر، وہ مسکراتی بولی تھی۔ دل آئے نور نے سلگتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وائٹ ٹراؤزر پر لانگ پنک کلر کی لانگ شرٹ، وائٹ دوپٹہ میں اس کی گندمی رنگت کھل رہی تھی۔ سیاہ آنکھیں کاجل سے مزین مزید حسین لگ رہی تھیں۔ چھوٹی سی ناک میں چمکتی لونگ اور باریک لبوں پر نیچرل لپسٹک لگائے وہ دلکش لگ رہی تھی، لیکن اس میں خاص کیا تھا؟ آئے نور نے دل میں بھانبڑ جلنے لگے تھے۔ وہ یک ٹک شجیہ کو گھور رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اسے اس لڑکی سے شدید نفرت محسوس ہوئی تھی، جس نے پہلے اس کی ماں کو اس سے چھینا تھا اور اب اس کی محبت بھی اس کے ہاتھوں سے جا رہی تھی۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، میں ایسا ہونے نہیں دوں گی۔ سکندر صرف میرا ہے، صرف میرا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا تھا، جس سے اپنا ہی مطلب اخذ کرتے ہوئے سکندر اب کہہ رہا تھا، یار دل کو بات کو سمجھو پلیز، تم ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ، ہم آلریڈی لیٹ ہو چکے ہیں۔ اس کا گال سہلاتے ہوئے وہ ملتجی ہوا تھا۔ شجیہ گاڑی میں بیٹھ چکی تھی، مگر وہ اس کے پاس کھڑا اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آئے نور نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ وہ تھینکس کہہ کر مرسڈیز کا ڈور کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا، جبکہ ساتھ والی سیٹ پر وہ پہلے ہی براجمان تھی۔ آئے نور نے جلتی آنکھوں سے گاڑی ریورس کرتے سکندر کو دیکھا تھا۔ وہ تیزی سے الٹے قدموں پیچھے بنے پول کی جانب بڑھی، پھر اس سے پہلے کہ گاڑی مین ڈور کراس کرتی، دل آئے نور جو پیچھے کی جانب بڑھتی جا رہی تھی، سر کے بل پول میں گری تھی۔ ایک چھپاکے کی آواز سے پول میں ارتعاش پیدا ہوا تھا۔ ڈرائیونگ کرتے سکندر کے ہاتھ پل میں ساکت ہوئے تھے۔ اگلے ہی پل وہ ڈوبتے دل کو سنبھالتے ہوئے پول کی جانب بھاگا تھا۔ شجیہ نے بھی بدحواسی کے عالم میں سکندر کی پیروی کی تھی۔ آج سے پہلے سکندر کو گیٹ سے پول تک کا فاصلہ ہمیشہ کم ہی لگا تھا، مگر آج بھاگنے کے باوجود اسے پول میلوں دور لگا تھا۔ وہ پلک جھپکنے سے پہلے آئے نور تک پہنچنا چاہتا تھا۔ اگلے ہی پل وہ پول میں کودا تھا اور ڈوبتی ہوئی آئے نور کو اپنے حصار میں لے لیا تھا۔
پول سے نکال کر وہ اسے لیے تیزی سے اندرونی عمارت کی طرف بڑھا تھا۔ مارے خوف کے وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ سکندر کو یوں بے ہوش آئے نور کو اٹھائے دیکھتے ہوئے جہاں خدیجہ بیگم کے دل پر ہاتھ پڑا تھا، وہیں پیچھے پیچھے آتی شجیہ کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجی تھی۔ سکندر کی آئے نور کے لیے فکر و پریشانی اور اس کی بلا کے خوبصورتی نے پہلی بار شجیہ کا دل دھڑکایا تھا۔ آئے نور کا ہر وقت سکندر سکندر کرتے رہنا اور سکندر کا آئے نور کی چھوٹی سے چھوٹی تکلیف پر بے چین ہو جانا، اور اب سکندر کے انکار پر آئے نور کا رد عمل اور سکندر کی بے اختیاری۔ شجیہ نے بے ساختہ دل کو تھاما تھا۔ ڈاکٹر آ چکا تھا۔ سکندر اور خدیجہ بیگم آئے نور کے سر سے لگے بیٹھے تھے، جبکہ وہ خود لاؤنج کے آخری صوفہ پر بیٹھی ٹکر ٹکر دل آئے نور کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ بلا شبہ وہ شجیہ سے کئی گنا خوبصورت تھی، اور یہی بات آج پہلی بار اسے پریشان کر رہی تھی۔ اس وقت بھی بلیک سوٹ میں وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ اس کی محویت کو ڈاکٹر کی آواز نے توڑا تھا۔ شی از کوائٹ نارمل، بس خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہیں۔ میں نے انجیکشن دے دیا ہے، تھوڑی دیر تک ہوش میں آ جائیں گی۔ اس نے سکندر کی جانب دیکھا جو سرخ آنکھیں لیے ڈاکٹر کی بات بہت غور سے سن رہا تھا۔ شجیہ کو اس کی لہو رنگ آنکھوں سے خوف آیا۔ ڈاکٹر کو گیٹ تک چھوڑ کر وہ واپس آیا تھا۔ اس کی شدت سے ضبط سے سرخ پڑتی آنکھیں دیوانہ وار آئے نور کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ یہ خیال سوچ سوچ کر ہی اس کا دماغ پھٹ رہا تھا کہ اگر اس کے جانے کے بعد وہ پول میں گر جاتی تو۔ چوکیدار کی بیٹی کی شادی تھی، وہ کل شام ہی اپنے گاؤں چلا گیا تھا۔ لان میں گیٹ کے پاس کوئی بھی نہیں تھا، جبکہ خدیجہ بیگم بھی کچن میں مصروف تھیں۔ اگر وہ اس کے چلے جانے کے بعد پول میں گرتی تو، اور اس تو سے آگے اس کے پاس سر ہاتھوں میں تھامنے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ آئے نور کی بند پلکوں میں جنبش ہوئی تھی۔ خدیجہ بیگم فوراً آگے بڑھی تھیں۔ سکندر کی بے ساختگی بھی قابل دید تھی۔ وہ فوراً اس پر جھکا تھا۔ مامی، آپ پلیز اس کے لیے سوپ بنا لائیں، میں اس کے روم میں لے جا رہا ہوں اسے کندھوں سے تھامتے ہوئے وہ خدیجہ بیگم سے بولا تھا۔ وہ سارا بات میں ہلاتی کچن میں چلی گئی، جبکہ اسے بازوؤں کے حلقے میں لیے وہ زینہ چڑھ رہا تھا۔ اس وقت وہ شجیہ کو مکمل طور پر بھول چکا تھا۔ اس کے ذہن سے نکل چکا تھا کہ وہ کہاں جا رہا تھا، کس لیے جا رہا تھا، اور اگر کچھ یاد تھا تو صرف یہ کہ وہ آئے نور کو کھونے والا تھا۔ شجیہ نے تھکے ماندے قدم آئے نور کے کمرے کی بجائے اپنے کمرے کی طرف بڑھائے تھے۔ آئے نور اب ٹھیک تھی، اور اگر ٹھیک نہیں بھی تھی تو بھی اسے کم از کم شجیہ کی ضرورت نہیں تھی۔ اسے بیڈ پر بٹھا کر وہ خود بھی اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ وہ بغور اسے دیکھنے لگا، آنکھیں جھکائے۔ وہ ہاتھوں کی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کو ایسا کرنے سے روکا تھا، پھر اسے ہاتھ سے پکڑ کر اٹھاتا ہوا ڈریسنگ روم میں لے آیا۔ 5 منٹ میں یہ ڈریس چینج کرو اور باہر آؤ، پھر پوچھتا ہوں میں تمہیں۔ حد سے زیادہ سرخ آنکھوں کو اس کے حسین چہرے پر گاڑتا ہوا وہ بولا تھا۔ آئے نور نے اس کے جانے کے بعد لمبا سانس لیا تھا۔ وہ تقریباً 15 منٹ بعد چینج کر کے واپس آئے تو کمرے میں سکندر کے ساتھ خدیجہ بیگم بھی موجود تھیں۔ وہ جھنجھلا گئیں۔ ماما، میں اب بالکل ٹھیک ہوں، پلیز آپ دونوں جائیں یہاں سے، اور یہ سوپ بھی لے جائیں پلیز، مجھے نہیں پینا، ٹھیک ہوں میں، کچھ نہیں ہوا ہے مجھے۔ کچھ ہوا نہیں، لیکن ہو تو سکتا تھا، دھیان کہاں تھا تمہارا؟ اس کو بیڈ پر بیٹھتا دیکھ کر وہ فکر مندی سے بولی تھی، جبکہ سکندر خاموش تماشائی بنا کھڑا تھا۔ پتہ نہیں، بس مجھے پتہ نہیں چلا، اور یہ سب ہو گیا، اس نے منہ بنا کر جواب دیا تھا۔ مامی، یہ آپ کو کچھ نہیں بتائے گی، آپ جائیں، اس سے میں خود بات کرتا ہوں۔ انہیں جانے کا کہہ کر وہ بیڈ کے قریب ہی چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ یہ باؤل یہی چھوڑ دیں، سوپ پیے گی یہ؟ سائڈ ٹیبل سے سوپ کا باؤل اٹھاتی خدیجہ بیگم کے ہاتھ رکے تھے۔ ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں، مگر اسے سوپ ضرور پلا دینا، سکندر کو ہدایت دیتی وہ کمرے سے نکل گئی۔ وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ اس وقت ڈھیلے ڈالے لباس میں گیلے بال کھولے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ سکندر نے پہلے اسے زبردستی سوپ پلایا تھا، پھر گویا ہوا، دل، مجھے صرف اتنا بتا دو کہ کیا ٹھان چکی ہو تم، کیوں کر رہی ہو یہ سب، اور کس لیے کر رہی ہو؟ جب میں تمہیں کہہ چکا ہوں کہ تمہیں وہ ہر چیز دوں گا،
جس کی تم خواہش کرو گی، ایون وہ شخص بھی جسے تم چاہتی ہو، جبکہ میں ابھی تک اس سے ملا بھی نہیں، مگر فقط تمہارے ایک بار کہنے پر میں نے تمہیں اس لڑکے کے لیے ہاں بول دی تھی۔ پھر بھی یہ سب کیوں دل، کیوں؟ جواب دو مجھے، کس بات کی ٹینشن ہے تمہیں؟ کہاں تھا تمہارا دھیان جو تم اپنی جان خطرے میں ڈال بیٹھی ہیں آج؟ جواب دو مجھے۔ شدت ضبط سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ آئی نور کو اس سے خوف محسوس ہوا۔ وہ سکندر، وہ میں اپسیٹ ہو گئی تھی۔ کیوں ہو گئی تھی اپسیٹ؟ وجہ بتاؤ مجھے۔ آپ نے مجھے منع کیا تو مجھے اچھا نہیں لگا، بس اسی لیے مجھے غصہ آ گیا، اور غصے میں جب پیچھے بڑھی تو بس پتہ نہیں چلا اور پاؤں پھسل گیا۔ سکندر کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ وہ اتنی سی بات پر دل، میری گڑیا اتنی چھوٹی بات پر غصہ نہیں کرتے، کیوں میری جان مشکل میں ڈال دیتی ہو ہر بار؟ جانتی ہو صرف چند سیکنڈ لیٹ ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ اگر میری گاڑی گیٹ کراس کر جاتی تو تمہیں ہمیشہ کے لیے کھو دیتا میں۔ پلیز آئندہ ایسا مت کرنا، پلیز۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے بازوں کے حلقے میں لیا تھا۔ آئی ایم سوری سکندر، بس پتہ نہیں کیوں مجھے اچھا نہیں لگتا آپ کا کسی اور کو ٹائم دینا۔ بس دل چاہتا ہے آپ میرے ہی پاس رہیں، میرے ہی ساتھ رہیں۔ مجھے کبھی مت چھوڑیے گا سکندر، پلیز مجھے کبھی تنہا مت کیجیے گا۔ اس سے الگ ہوتی وہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولی تھی۔ وہ دلکشی سے مسکرایا تھا۔ میں تمہیں کبھی تنہا نہیں کروں گا دل آئی نور شاہ، آئی پرومس پورا کیجیے گا، ورنہ بہت بری سزا دوں گی آپ کو۔ وہ دمکاتے ہوئے بولی۔ اچھا جی، تو کیا سزا دے گی مجھے میری گڑیا؟ اچھا، یعنی آپ وعدہ توڑیں گے؟ اس نے بری آنکھوں کو پورے سے زیادہ کھولا۔ ایسا میں نے کب کہا؟ تو پھر سزا کا کیوں پوچھا؟ یار وہ تو ویسے ہی پوچھا ہے تاکہ پتہ تو چلے کہ تمہارے اس ننھے سے دماغ میں چل کیا رہا ہے۔ اس کے سر پر چپت لگاتا وہ پیار سے بولا تھا۔ میں کوئی ننھی ونی نہیں ہوں۔ اچھا جی، اور اب آپ مجھے یہ گڑیا کہنا بھی چھوڑ دیں، بڑی ہو چکی ہوں میں، پورے 18 برس کی ہو چکی ہوں۔ آپ پھر بھی گڑیا گڑیا کرتے رہتے ہیں۔ اس کا ننھا سا دماغ کہنے پر وہ چڑ گئی۔ اور میں بھی پورے 29 برس کا ہو چکا ہوں، اس لیے میرے لیے تم گڑیا ہی رہو گی، سمجھی تم؟ میری گڑیا۔ آخر میں وہ اسے چڑھاتے ہوئے بولا تھا۔ لیکن میں بڑی ہو چکی ہوں سکندر، یقین نہیں آتا تو ساتھ کھڑے ہو کر دیکھ لیں، بالکل آپ جتنی ہوں میں۔ وہ گردن اکڑا کر بولی۔ سکندر کا کہا بے ساختہ تھا۔ ٹھیک ہے، آؤ دکھاؤ کتنی بڑی ہوگی ہو تم۔ اس نے آئی نور کو ہاتھ پکڑ کر کھڑا کیا۔ ہاں قد ملا لیں، دیکھیں ذرا۔ وہ اچک کر اس کے برابر ہونے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کا سر بمشکل سکندر کے شانے تک پہنچتا تھا۔ بس بیٹھ جاؤ گڑیا، 6'3" میں اور 5'5" میں بہت فرق ہوتا ہے۔ سکندر نے اسے اپنے اور اس کے قد کے فرق کے بارے میں بتایا۔ وہ منہ بسور کر بیٹھ گئی۔ وہ ہنسا تھا۔ ابھی آپ ہنس لیں، لیکن میں بھی لمبی ہو جاؤں گی تھوڑے دنوں میں، دیکھ لیجیے گا آپ۔ ٹھیک ہے، دیکھ لوں گا، ابھی تو میں میچ دیکھنے جا رہا ہوں، تم آرام کر لو تھوڑی دیر۔ جی اچھا۔ اس نے فرما برداری سے سر ہلایا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے چلا گیا۔ آئی نور مسکرائی تھی۔ بابا، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ڈنر ٹائم اس نے نبیل شاہ کو مخاطب کیا تھا۔ سکندر ابھی آفس سے نہیں لوٹا تھا۔ اس کے چہرے پر چھائی غیر معمولی سنجیدگی سے خدیجہ بیگم کا ماتھا ٹھنکا تھا، جبکہ اپنی پلیٹ پر جھکی شجیہ نے کوئی رسپانس نہیں دیا تھا۔ بابا، آپ سے کہہ رہی ہوں میں۔ انہیں اپنی پلیٹ پر جھکے دیکھ کر وہ دوبارہ بولی تھی۔ سن رہا ہوں میں، بولو آپ۔ بابا، وہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آنے والے جمعے کو سکندر اور شجیہ آپی کا نکاح ہے۔ ہاں ہے تو۔ اس کے لہجے کی تلخی نے انہیں متوجہ ہونے پر مجبور کیا تھا۔ پلیٹ کھسکا کر وہ سیدھے ہو کر بیٹھے۔ تو یہ کہ کسی نے بھی مجھے اس بارے میں پوچھنا یا بتانا تک مناسب نہیں سمجھا۔ تم اس گھر کی بڑی نہیں ہو آئی نور، جو ہر کام تم سے مشورہ لے کر کیا جائے۔ جواب نبیل شاہ کی بجائے خدیجہ بیگم نے دیا تھا۔ بڑی نہیں ہوں، مگر بچی بھی نہیں ہوں ماما، وہ سپاٹ چہرہ لیے سختی سے بولی تھی۔ آئی نور بیٹا، آپ بلا وجہ ناراض ہو رہی ہیں۔ اس جمعے کو صرف نکاح ہے، گرینڈ ریسیپشن نیکسٹ منتھ ہوگا۔ نکاح میں تو بس چند لوگ ہی مدعو ہیں، اور پھر ابھی جمعے میں 3 دن باقی ہیں۔ ویسے تو آپ کی مما سارے ڈریسز لا چکی ہیں، مگر اگر آپ کو کوئی ڈریس پسند نہ آئے
تو آپ ان 3 دنوں میں اپنے لیے اپنی مرضی کا ڈریس لے آنا۔ نبیل صاحب نے نرم لہجے میں اس کو سمجھایا تھا۔ بابا، ایشو یہ نہیں ہے کہ نکاح کب ہے، ایشو یہ ہے کہ یہ نکاح ہو کیوں رہا ہے۔ اس کی بات پر خدیجہ بیگم کا دل دھڑکا تھا، یعنی وہ وقت آ چکا تھا جس سے وہ بھاگنے کی کئی دنوں سے کوشش کر رہی تھی، جبکہ شجیہ بھی چمچ چھوڑے آئے نور کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ نبیل صاحب نے لہجے کو حتی الامکان نارمل رکھنے کی کوشش کی تھی، مگر بیٹی کی آنکھوں سے چھلکتی بغاوت نے انہیں ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ مطلب صاف ہے بابا، مجھے آپ کا یہ فیصلہ قبول نہیں ہے۔ وہ ایک پل کو رکی تھی، پھر دوبارہ گویا ہوئی۔ میں سکندر کو پسند کرتی ہوں اور ان سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ مضبوط لہجے میں اپنا فیصلہ سناتی وہ ان کے سر پر بم پھوڑ چکی تھی۔ شجیہ کی آنکھ سے آنسوؤں کا سیلاب روانہ ہونے کو تھا۔ اس نے بھرائی آنکھوں سے خود سے 5 سال چھوٹی بہن کو دیکھا تھا، جو اس کے دلی جذبات سے بے بہرا بس اپنی کہہ رہی تھی۔ خدیجہ بیگم نے اپنا ماتھا پیٹا تھا۔ آپ ہوش میں تو ہیں آئے نور؟ آپ جانتی بھی ہیں آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ دھاڑے تھے، مگر آئے نور پر رتی برابر اثر نہ ہوا تھا۔ اس کا دماغ خراب ہو چکا ہے شاہ صاحب، ہوش میں نہیں ہے یہ، ورنہ بہن کا گھر لوٹنے کی سوچ بھی اس کے ذہن میں نہ آتی۔ خدیجہ بیگم کی تلخی ان کے لہجے سے عیاں تھی۔ میں مکمل ہوش و حواس میں ہوں ماما، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ سکندر اور شجیہ آپی کا نکاح نہیں ہوگا۔ سکندر کی شادی صرف چٹاخ! خدیجہ بیگم کے تھپڑ نے اس کے 14 طبق روشن کر دیے تھے، باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھے گئی۔ یہ وہ عورت تھی جس کی نرم آغوش کے لیے وہ بچپن سے ترسی تھی، اور اگر آج ان کے نرم ہاتھ کا لمس ملا بھی تھا تو کیسے؟ اپنی بہن کا نصیب چھیننا چاہتی ہو بدبخت! خدیجہ بیگم نے دہائی دی تھی۔ شجیہ بس روئے جا رہی تھی۔ نبیل صاحب نے تعصب سے ایک نظر اس پر ڈالی تھی۔ آپ نے آج میرا مان توڑا ہے آئے نور، بہت غلط کیا ہے آج آپ نے، بہت زیادہ غلط، اور اس غلطی کی معافی آپ ابھی اور اسی وقت شجیہ سے مانگیں گی۔ نبیل صاحب نے سخت لہجے میں اسے مخاطب کیا تھا۔ میں معافی نہیں مانگوں گی، اور اس لڑکی سے تو بالکل نہیں جسے آپ سب میری بہن کہتے ہیں۔ شجیہ کو تنفر سے دیکھتی وہ نفرت سے پھنکاری تھی۔ پہلے میری ماما کو چھین لیا اس نے، اور اب سکندر کو بھی ہتھیانا چاہتی ہے، لیکن میں ایسا ہونے نہیں دوں گی۔ یہ صرف تمہارے دماغ کا فطور ہے کہ شجیہ نے مجھے تم سے دور کیا ہے۔ تم خود ہی شروع دن سے شجیہ کے لیے اناد پالے بیٹھی ہو، اور شجیہ سکندر کو تم سے نہیں ہتھیا رہی، تم سکندر کو شجیہ سے ہتھیانے کی کوشش کر رہی ہو، کیونکہ جب شجیہ محض 2 دن کی تھی تبھی تمہاری پھپھی مرحومہ نے سکندر اور شجیہ کی بات طے کر دی تھی۔ تم تو کیا، تب تو میں بھی تمہارے بابا کی زندگی میں نہیں آئی تھی، اور تم بات کرتی ہو کہ سکندر تمہارا ہے۔ خدیجہ بیگم نے اسے بہت اچھے سے آئینہ دکھایا تھا۔ شجیہ لاؤنج سے نکلتی چلی گئی۔ میں کچھ نہیں جانتی بابا، مجھے سکندر چاہیے، پلیز بابا، میں نہیں رہ سکتی ان کے بغیر۔ وہ روتی ہوئی نبیل شاہ کے قدموں میں گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گئی۔ نبیل شاہ کا دل کٹنے لگا تھا، مگر فقط اس کے لیے وہ شجیہ اور سکندر کا دل نہیں اجاڑ سکتے تھے۔ خدیجہ، آئے نور کو ان کے کمرے میں لے جائیے، ان کو اچھے سے سمجھا دیجیے کہ جو یہ چاہتی ہیں وہ ممکن نہیں۔ اگر انہوں نے اپنی یہ ضد نہ چھوڑی تو میں انہیں ہاسٹل بھیج دوں گا، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ قطعیت سے کہتے وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ خدیجہ بیگم روتی بلکتی آئے نور کو اس کے کمرے میں لاک کر گئی تھیں۔ بیڈ پر اوندے منہ لیٹے وہ سسک رہی تھی۔ نبیل شاہ کے فیصلے نے اسے توڑ دیا تھا۔ کیسے رہے گی وہ سکندر شاہ کے بغیر؟ وہ تو ایک دن بھی اس کے بنا نہ رہتی تھی، اور کہاں نبیل شاہ اسے ہاسٹل بھیجنے کی بات کر رہے تھے۔ اس سوچ نے اس کے ہاتھ ٹھنڈے کر دیے تھے۔ اگر بابا نے سچ میں مجھے ہاسٹل بھیج دیا تو؟ اسے اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھی بیٹھی۔ لڑکھڑاتے قدموں سے اس نے پچھلے لان کی طرف کھلتی کھڑکی سے باہری پردہ سرکایا تھا۔ کھڑکی سے نیچے لان کی جانب جھکی لمبی لمبی سانس لیتی وہ پھیپھڑوں کو آکسیجن فراہم کر رہی تھی۔ شاید وہ ضبط کی آخری حدوں پر تھی۔ اندرونی شور تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ پلٹی تھی اور کھڑکی کے دائیں جانب بنے بک ریک کو منٹوں میں خالی کر دیا تھا۔
وہ ایک ایک کر کے ساری بکس کمرے میں ادھر ادھر پھینکتی جا رہی تھی، مگر اندرونی اشتعال تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ پھر اگلے 5 منٹوں میں وہ پورے کمرے کا حشر نشر کر چکی تھی، مگر اس کے جلتے دل کو کسی صورت قرار نہیں مل رہا تھا۔ بے بسی ہی بے بسی تھی۔ کئی ڈیکوریشن پیسز توڑتے ہوئے وہ اپنے ہاتھ زخمی کر بیٹھی تھی، مگر اسے کلائیوں سے رشتے خون کی پرواہ ہی کب تھی؟ ہوش ہی کہاں تھا جو زخم کا خیال کرتی؟ اس کا علاج تو بس سکندر شاہ تھا، اس کا دل تو بس سکندر شاہ کا مریض تھا، جسے ہر صورت بس سکندر ہی چاہیے تھا۔ وہ روتی بلکتی بیٹھتی چلی گئی۔ آخر میں وہ بیڈ کے کنارے پر بیٹھ کر بلکنے لگی تھی کہ آنسوؤں کے سوا کوئی غم گسار نہ تھا۔ روتے روتے جانے کتنا وقت بیتا تھا کہ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ جانی پہچانی آہٹ پر اس نے تیزی سے سر اٹھایا تھا۔ جس وقت اس کی گاڑی پورچ میں رکی تھی، گاڑی نے رات کے 12 بجائے تھے۔ ہاتھ میں بریف کیس پکڑے گلاس ڈور کھولتا ہوا وہ ہال میں داخل ہوا تھا۔ بھاری قدم اٹھاتا وہ کچن میں داخل ہوا تھا، جہاں ہمیشہ کی طرح شجیہ اس کے لیے محو انتظار نہیں تھی۔ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ یہ شاید پہلی بار ہوا تھا کہ وہ لیٹ گھر آیا تھا اور شجیہ اس کے انتظار میں وہاں نہیں تھی، ورنہ وہ ہمیشہ اس کے واپس آ جانے تک جاگتی رہتی تھی۔ اسے تشویش ہوئی۔ ذہن میں آنے والا پہلا خیال اس کی طبیعت خرابی کا تھا۔ سو تصدیق کے لیے اس نے اس کے کمرے کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ بڑے بڑے قدم اٹھاتا ہوا وہ پل میں زینے طے کر گیا۔ تبھی اس کے قدم رکے تھے۔ اسے لگا آئے نور کا روم باہر سے لاک ہے، کیونکہ روم کیز ڈور لاک سے اٹیچ تھیں۔ سکندر کو کسی گڑبڑ کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ شجیہ کے روم میں جانے کا ارادہ ترک کر کے وہ آئے نور کے روم کی طرف بڑھا تھا۔ اس نے کیز گمائی تھیں اور اگلے ہی پل ڈور ان لاک ہو گیا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا اسے ٹھٹک کر رکنا پڑا۔ کمرے کی حالت دیکھ کر اسے دوسرا بڑا جھٹکا لگا تھا۔ پورے کمرے کا حال کسی کباڑ خانے سے کم نہ تھا۔ کمرے کے ہر کونے میں رکھے ہوئے خوبصورت لمبے گلدان ٹوٹے بکھرے پڑے تھے۔ امپورٹڈ ڈیکوریشن پیسز کو بے دردی سے زمین بوس کیا گیا تھا۔ جدید کمپیوٹر LCD کھڑکی کے پاس گری اپنی ناقدری پر شکوہ کناں تھی۔ LCD کی اسکرین پر پڑے سکریچز اس کے ناکارہ ہونے کا پتہ دے رہے تھے۔ دیوار پر لگی لارج سائز سینریز تک شاید رسائی نہ ہونے کی وجہ سے انہیں نشانہ بنا کر گرانے کی کوشش کی گئی تھی، جس سے ان کا کانچ ٹوٹ کر ان کی خوبصورتی کو مسخ کر رہا تھا۔ ڈریسنگ مرر کے سائڈز کی اشیاء جو وہ کم و بیش ہی استعمال کرتی تھی، زمین پر بکھری اپنی ناقدری پر رو رہی تھیں۔ صوفہ کشنز، بیڈ پیلوز، بیڈ کور کچھ بھی اپنے ٹھکانے پر نہ تھا۔ بکس ریک بھی تقریباً خالی تھا۔ ساری بکس پورے کمرے میں بکھری پڑی تھیں۔ سکندر نے دھڑکتے دل سے کمرے کی مکین کو تلاشا تھا۔ وہ اسے بیڈ کی پائنتی پہ سر رکھے سسکتی نظر آئی تھی۔ آہٹ پر آئے نور نے جھکا ہوا سر اٹھایا تھا۔ وہ دشمن جہاں سامنے کھڑا آنکھوں میں بے چینی لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ بمشکل کھڑی ہوتی اس کی جانب بڑھی تھی، تبھی وہ دیوانہ وار اس کی جانب لپکا تھا۔ درد سے آنسو بہاتی آئے نور کو اس نے پل میں تھاما تھا۔ دل، یہ سب کیا ہے گڑیا؟ اس کا چہرہ اونچا کرتے وہ بے تابی سے پوچھ رہا تھا۔ جواب دینے کی بجائے وہ اس کے کندھے سے سر ٹکائے اور شدت سے رو دی۔ سکندر کی بے چینیاں بڑھنے لگیں۔ روتے روتے وہ گرنے کو تھی جب سکندر نے اسے اپنے مضبوط حصار میں لیا تھا۔ دل، مجھے بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ کیوں روئے چلی جا رہی ہو؟ مگر وہ بس بلکتی سسکتی اس میں چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آئے نور، ادھر میری طرف دیکھو، اسے خود سے الگ کرتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ آئے نور نے اپنی بھیگی پلکیں بمشکل اٹھائی تھیں۔ حد سے زیادہ سوجی ہوئی گلابی پڑتی آنکھیں اس کے کافی دیر سے رونے کی غمازی کر رہی تھیں۔ گلافی آنکھوں میں کیا کچھ نہیں تھا۔ سکندر کا دل تکلیف سے کٹنے لگا۔ اس نے اپنے دل پر آریاں چلتی محسوس ہوئی تھیں۔ جانے کیوں ہمیشہ سے وہ اس معصوم لڑکی کی تکلیف پر تڑپ اٹھتا تھا۔ اس کے آنسو سکندر شاہ کے دل پر گرتے تھے اور اب بھی یہی ہوا تھا۔ اس کے گلابی رخساروں پر بہتے آنسو اسے بے چین کر گئے تھے۔ مامی نے کچھ کہا ہے؟ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے سکندر نے نرمی سے پوچھا تھا۔ آئے نور نے اس بات میں سر ہلایا۔ جو میں
میں نے ان سے مانگا، انہوں نے دینے سے انکار کر دیا، مجھے نہیں دیا، لیکن شجیع آپی کو دے دیا۔ وہ ہمیشہ ایسے کیوں کرتی ہیں سکندر؟ ہچکیاں لیتی وہ سکندر کو آزمائش سے دوچار کر گئی۔ تمہیں جو بھی چاہیے ہوتا ہے مجھ سے کہا کرو دل، مامی کی باتیں کیوں دل پر لیتی ہو گڑیا؟ باتیں تم دل پر لیتی ہے اور بے چین میں ہو جاتا ہوں۔ چلو بتاؤ مجھے کیا چاہیے تمہیں، جو کہو گی ابھی اسی وقت لا کر دوں گا اپنی گڑیا کو۔ سچ میں آپ مجھے دیں گے سکندر؟ آنکھوں میں کچھ جاننے کا خوف لیے وہ ہراساں سے اسے دیکھ رہی تھی، بری آنکھوں میں عجیب سی وحشت تھی۔ سکندر نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو پھر سن لے سکندر، مجھے آپ چاہیے، صرف آپ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ مجھ سے شادی کر لیں سکندر، پلیز مجھ سے شادی کر لیں۔ اس کی شرٹ کو سختی سے مٹھیوں میں بھینچے بے تحاشا روتے ہوئے دل آئے نور نے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔